आदाब बच्चों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और अपने अपने इम्तिहान की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्या है, इस्तिलाहात नज़्म। अब ये क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कोई भी डिश हम बनाते हैं तो उसको बनाने के लिए जिन अल्फाज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरीके को इस्तेमाल किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, रेसिपी। अगर कोई ड्रेस डिज़ाइन किया जाता है तो उस ड्रेस को डिज़ाइन करने में जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल की गई, जो काम किया गया, उसको क्या कहते हैं हम, डिज़ाइनिंग। तो ऐसे ही मुख्तलिफ़ कामों के लिए मुख्तलिफ़ अल्फाज़ों को मुकर्रर किया गया है। तो बिल्कुल वैसे ही इस्तिलाहात नज़्म से मुराद है कि वो फ़न, वो शेर और वो अदबी अल्फाज़ हैं जो नज़्म की साख्त को, हैयत को, किसको, नज़्म की साख्त को, उसकी हैयत को, बनावट को, तर्ज और क्या बख्शती है, फ़न, जो उसके जो तरीक़े को क्या करती है, बयान करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, इस्तिलाहात नज़्म। यानी हम ये कह सकते हैं ज़्यादा अल्फाज में आप समझे तो कि नज़्म के बारे में बात करते वक्त जो अदबी अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उन्हें ही इस्तिलाहात नज़्म कहते हैं। अब ये अदबी अल्फाज कौन कौन से हो सकते हैं, तो ये अदबी अल्फाज आपके हैयत है, बंद है, मिसरा है, काफ़िया है, आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है रदीफ़ है, मतला है, मक्ता है, इन सारे अलामात हैं, तकरार हैं, बंदिश हैं, इन सारे अल्फाज को ही हम क्या कहते हैं, इस्तिलाहात नज़्म। यानी कि नज़्म के बारे में बात करते वक्त जो कौन से अल्फाज, अदबी अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, उन्हें ही हम इस्तिलाहात नज़्म कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये बात आप समझ गए होंगे। अब हम इसको आगे देखेंगे। तो अब देखते हैं हम कि इस्तिलाहात नज़्म क्या है। तो इसमें सबसे पहले आपको दिया गया है शेर। अब शेर क्या होता है, शेर मुकर्ररा वज़न और बहर में लिखी हुई तहरीर शेर कहलाती है। शेर की जमा को अशार कहते हैं और शेर की सत्र मिसरा कहलाती है। एक शेर में 2 मिसरे होते हैं। पहले मिसरे को मिसरा अव्वल और दूसरे मिसरे को मिसरा सानी कहते हैं। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पहली ही लाइन में लिखा हुआ है कि वो शेर जिसमें क्या हो, वज़न और बहर। अब ये वज़न क्या होता है और ये बहर क्या होता है। वज़न ये कहीं वो वाला ही वज़न तो नहीं जिसमें नाप तोल ये सारी चीज़ें दी जाती हैं, तो आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। वज़न यानी कि आप देखते होंगे कि मुख्तलिफ़ किस्म के वज़न के लिए औज़ान होते हैं। कैसे, पाँट होता है, पैमाने मुकर्रर किए गए हैं ना, ग्राम, लीटर, ये सारी चीज़ें मुकर्रर की गई हैं ना। ठीक उसी तरह शेर कहने के लिए, उसे परखने के लिए कुछ ख़ास क्या है, पैमाने हैं। जैसे कि लीटर है, मीटर है, सेंटीमीटर है, इस तरीके के चीज़ें मुख्तलिफ़ अलग अलग तरह की, जिससे कि वज़न पता चलता है। ये पैमाने हैं वज़न को नापने के। तो वैसे ही कुछ पैमाने हैं किसको, शेर को कहने के लिए कि ये वाकई, क्या मैंने 2 मिसरे लिख दी, इसमें लिखा है ना मिसरा अव्वल और मिसरा सानी। अगर ये 2 लाइन लिखी हुई हैं तो क्या ये शेर है कि नहीं है, तो हम ये कैसे चेक करेंगे, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए कुछ मुख्तलिफ़ किस्म के औज़ान मुकर्रर किए गए हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, वज़न कहते हैं। अब वज़न क्या है, वही औज़ान है शेर को मापने के। वज़न एक ऐसा पैमाना है जो शेर को किससे अलग करता है, नज़्र से अलग करता है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर 2 लाइन लिख दी, 1 और 2, और फिर यहाँ नीचे 2 लाइन लिखी हुई हैं। जैसे सितारों से आगे जहाँ और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, ये 2 लाइन मैंने यहाँ पर लिख दी। जैसे हमने लिखा, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक, उसके बाद मैंने लिख दिया, अहमद एक
अच्छा लड़का है। और दूसरी लाइन मैंने लिख दी, अहमद कल बाज़ार गया था। अब भाई मिसरा अव्वल तो यहाँ भी है और मिसरा सानी यहाँ भी है, मतलब 2 मिसरे यहाँ भी लिखे गए और 2 मिसरे यहाँ भी लिखे गए। लेकिन अब ये ऐसे पता चले कि इन दोनों में से शेर कौन सा है, ये कैसे पता चलेगा? तो ये पता चलेगा मुझे किसके ज़रिए? वज़न के ज़रिए। यानी कि वज़न के ज़रिए जो शेर है उसको, ये हो गया शेर, मतलब कि गज़ल, ये गज़ल का शेर है, ये गज़ल हो गई, और ये हो गया नस्र। इन दोनों में ये जो फ़र्क हुआ ये कैसे हुआ? ये हुआ वज़न के ज़रिए, बहर के ज़रिए। क्यों? क्योंकि आप देखो ज़रा, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क में इम्तिहान और भी हैं। इसमें आपको अगर कुछ भी आप नहीं जानते तो क्या सिमिलरिटी लग रही है? और भी हैं, और भी हैं, बराबर अल्फाज हैं। इनको हम ये जो है ना, अभी हम आगे देखेंगे, इनको कहते हैं रदीफ़ और काफ़िये। तो ये हैं, और ये सादा, ये जुमला अलग है और ये जुमला अलग है। तो ये क्या हो गया? ये नस्र की तरह, नस्र की शक्ल में लिखे हुए हैं। तो ये जो इनमें फ़र्क हुआ ये किसके? वज़न के ज़रिए ही हमें मालूम होता है। तो वज़न जो है, इसीलिए वज़न को शेर के लिए पाबंद या लाजमी बताया है। अगर आप शेर लिख रहे हैं तो उसमें वज़न और बहर का होना ज़रूरी है, लाजमी है, क्योंकि वो इसको नस्र से क्या करता है? जुदा करता है। तो ये बात हो गई किसकी? वज़न की। एक तरीका और है, हम इसे और अच्छे से समझ सकते हैं। वैसे आप समझ ही गए होंगे कि वज़न कैसे आता है। तो वज़न बनता है काफ़िया, रदीफ़ और बहर मिलकर वज़न बनाते हैं। क्या क्या? काफ़िया, रदीफ़ और बहर, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? वज़न। और ये शेर के लिए बहुत ज़रूरी है। और रदीफ़ और काफ़िया मिलकर क्या बनाते हैं? ये दोनों मिलकर बनाते हैं बहर। ठीक है। अब ये रदीफ़ और काफ़िया क्या होता है, अब देखते हैं हम। पहले उम्मीद है आप यहाँ तक समझ गए होंगे कि शेर जो है वो मुकर्रर वज़न और बहर से बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसे हम शेर कहते हैं। ठीक है। उसके बाद बात आती है यहाँ पे किसकी? काफ़िये की। अब काफ़िया ये जो है, काफ़िया किसे कहते हैं? तो काफ़िया उन चंद हर्फ और हरकत के मजमूए को कहते हैं जो अशार में आते हैं और हम आवाज़ होते हैं। जैसे अशार में ये आ तो गए, अब हम आवाज़ कैसे होंगे ये? जैसे सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क में इम्तिहान और भी हैं, तो ये हमने देखा था, है ना? हम आवाज़ होना, काफ़िया जो है इसकी क्या पहचान है? हम आवाज़ होना। इसकी पहचान क्या है काफ़िये की? आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। और ये काफ़िया जो है ये पहले क्या आएगा इसमें? पहले रदीफ़ और फिर काफ़िया, क्योंकि आप देखेंगे अल्फ़ाबेट जो है उसमें JKLMNOP Q फिर R, तो काफ़िया पहले आता है, फिर बाद में क्या आता है? R आता है, यानी कि रदीफ़। तो काफ़िया हमेशा रदीफ़ के पहले आएगा। पहले तो आप ये चीज़ समझ लें। अब रदीफ़ क्या होता है अभी हम वो भी देखेंगे। ठीक है। अब हम काफ़िये के बारे में देखते हैं। हमने क्या देखा कि इसमें क्या होता है? ये हम आवाज़, हमने पढ़ा कि ये कैसे होते हैं? ये हम आवाज़ मिसरे होते हैं। जैसे, और जो ये है आपका रदीफ़, ये हमेशा शेर के आखिर में आता है और यकसा होता है, यानी कि एक जैसा होता है। अब आप देखें सितारों से आगे जहाँ और इम्तिहान, ये दो अल्फाज आए, तो जहाँ और इम्तिहान ये क्या है? ये आपके काफ़िया हैं। और भी हैं, और भी हैं, ये हैं आपके रदीफ़। ठीक है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे इस बात को भी कि काफ़िया हमेशा रदीफ़ के पहले आएगा और ये हम आवाज़ होता है। अब रदीफ़ क्या है? वह
ایک یا ایک سے زیادہ الفاظ جو کسی شعر کے آخر میں قافیے کے بعد دہرایا جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اور بھی ہے اور بھی ہے، دہرایا گیا نا یہ، تو یہ کہلاتا ہے کیا؟ ردیف۔ اس کے بعد ہوتا ہے مطلع۔ اب مطلع کیا ہوتا ہے؟ مطلع جو ہے یہ غزل کا پہلا شعر ہوتا ہے، جیسے 1 2 3 4 5 یہ پوری غزل لکھی ہوئی ہے، ٹھیک؟ اس کا جو پہلا وہ ہے شعر، یہ دو دو کے کر کے شعر بنے اور اس طریقے سے یہ غزل بنی اپنی، تو یہ جو پہلا شعر ہے یہ کیا کہلائے گا آپ کا؟ یہ مطلع کہلاتا ہے، اور جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں، یہ ضروری مطلع کی شرط ہے۔ اس کو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ مطلع کی کیا ہے؟ یہ مطلع کی شرط ہے کہ پہلا مصرع ہم قافیہ اور ہم ردیف۔ اب ہم قافیہ اور ہم ردیف سے کیا مراد ہے؟ ہم قافیہ اور ہم ردیف کا مطلب ہوتا ہے کہ جو الفاظ ہیں ہم آواز الفاظ، جیسے دم، قم، جہاں، امتحاں، حباب، سراب، اس طریقے کے الفاظوں کا آنا وہ ہم قافیہ کہلاتا ہے، ٹھیک؟ اب بات آتی ہے، اور غزل کا پہلا شعر ہمیشہ کیا کہلاتا ہے؟ مطلع۔ دوسرا ہے مقطع۔ مطلع وہ شعر ہوتا ہے مقطع جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں۔ اس میں شاعر معلوم اپنا کیا تخلص استعمال کرتے ہیں، جیسے غالب اپنا نام استعمال کرے، اپنا یہ عقیدہ ہے غالب، اس طریقے کے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم مقطع کہتے ہیں، اور یہ ہمیشہ غزل کا کیسا؟ آخری شعر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزیں تھیں، شعر، مصرع، قافیہ، ردیف، مطلع اور مقطع۔ یہ ساری چیز جو ریسیپی ہم کہہ سکتے ہیں نا، یہ ہیں اصطلاحات نظم، یعنی کہ شعر جب مکمل کیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، اس میں ان سب کا ہونا کیا ہے؟ لازمی ہے۔ اب یہ تو ہو گیا قافیہ، ردیف، مطلع، مقطع۔ اس کے بعد اور بھی چیزیں ہوتی ہیں۔ مطلع ہو گیا پہلا شعر، مقطع ہو گیا آخری شعر۔ مطلع کیا ہوا؟ یہ ہوا پہلا شعر، اور مقطع آپ کا آخری۔ اس کے بعد مطلع اور مقطع ان دونوں کے درمیان بھی اشعار ہوتے ہیں، ہے نا؟ ان اشعار کو کہتے ہیں حسن مطلع۔ یہ امتحان میں کئی بار پوچھا گیا ہے۔ ان اشعار کو کیا کہا جاتا ہے؟ حسن مطلع۔ اس کے بعد فرض میں سب سے اچھا شعر، غزل کا جو سب سے اچھا شعر ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ کہلاتا ہے بیت الغزل۔ بیت الغزل کہلائے گا، یا پھر شہبید۔ آپ کو آپشن میں جو ملے وہ آپ ٹک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ غزل کا سب سے اچھا شعر ہوتا ہے۔ تو یہ غزل کے متعلق یا شعر کے متعلق ساری چیزیں تھیں، ان سے بنتی ہے ہمارا، انہی سب چیزوں سے بنتا ہے کیا؟ شعر بنتا ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ ہاں یہ مکمل شعر ہے، ٹھیک؟ اب ہم جو شعر کی اصناف ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہے قصیدہ۔ قصیدہ کیا ہوتا ہے؟ وہ نظم جو کسی کی تعریف میں بیان کی جائے، اور اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ اس کی 2 قسمیں ہیں، مدحیہ اور ہجویہ۔ تو وہ قصیدہ جو کسی کی تعریف میں بیان کیا جائے اسے ہم اسے ہم قصیدہ کہتے ہیں۔ مرثیہ آپ جانتے ہی ہوں گے، آپ نے شہدائے کربلا کا ذکر سنا ہی ہوگا۔ تو مرثیہ جس میں کہ مرنے والے کی تعریف کو بیان یا اس کی خوبیوں کو بیان کیا جاتا ہے، اور اس نظم میں ہمیشہ خوبیوں کا ہی خیال کیا جاتا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ جس میں کسی مرنے پر غم و اظہار کیا جائے، یعنی کہ اس کے واقعات کو بیان کیا جائے۔ مثنوی وہ نظم جس کے ہر شعر کا قافیہ کیا ہوتا ہے؟ الگ الگ ہوتا ہے، لیکن ہر شعر کے دونوں مصرے کیا ہوتے ہیں؟ ہم قافیہ۔ ابھی ہم نے سمجھا ہم قافیہ، تو دونوں مصرے کیا ہوں گے؟ ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ مثنوی کے معنی ہی کس کے ہوتے ہیں؟ دو کے ہوتے ہیں۔ اس میں عام طور پر کوئی تاریخی واقعہ، جنگ وغیرہ کے مضامین بیان کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے رباعی۔ یہ مرثیہ جو ہے اس کو موضوع سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی صنف ہے جس کو موضوع سے ہم پہچان جاتے ہیں، کیونکہ اس میں ہمیشہ مرنے والوں کے واقعات کو ہی بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے کیا؟ رباعی۔ اب یہ رباعی کیا ہوتا ہے؟ رباعی وہ نظم جس میں صرف 4 مصرے ہوتے ہیں۔ کتنے مصرے ہوتے ہیں اس میں؟ 4۔
مصرع اول اور مصرع ثانی اور چارم ہم قافیہ ہوتے ہیں. تھرڈ والا جو ہے وہ ہم قافیہ نہیں ہوتا. پہلا، دوسرا اور چوتھا وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ ہم قافیہ ہوتے ہیں جو ایک کی آواز پہ ختم ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے مثلث. وہ نظم جس کے ہر بند میں کتنے؟ 3 مصرے ہوں. 1 2 3. ٹھیک ہے، اس میں 3 مصرے ہوتے ہیں. مثلث یہ کیا ہے؟ یہ شعر کی حیتیں ہیں. یہ 8 قسم ہوتے ہیں اس کی. مثلث، مربع، مخمس، مسدس، مصبع، مسمن، متسع اور موشق. یہ 3 ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، 3 کون کون سے؟ مثلث وہ نظم جس میں کتنے؟ 3 مصرے ہوں. مربع جس میں 4 ہوں. مخمس جس میں کہ 5 ہوں. حالی نے زیادہ تر اس طرح کی مخمس کی جو حیت ہے نا اس میں نظمیں لکھی. یہ سب کیا ہے؟ شعر کے وزن اور حیت ہے نا جو اس کو نثر سے الگ کر رہے ہیں. اس کے بعد مسدس، اس میں ہوتے ہیں 6. اور مسدس اس کے بعد ہوتا ہے مصبع. اس میں کتنے بند ہوتے ہیں؟ اس میں بند ہوتے ہیں 7. پھر ہے مسمن. مسمن میں کتنے بند ہوتے ہیں؟ 8. متسع اس میں کتنے بند ہوتے ہیں؟ اس میں 9. اور موشق اس میں ہوتے ہیں 10. تو یہ پورے شعر الگ الگ جو غزلیں ہوتی ہیں، کسی میں 3، کسی میں 4، کسی میں 5، اور اس سے متعلق ایک سوال ضرور آتا ہے تو اس کو اچھے سے سمجھ لینا. اس کے بعد ایک قطع. قطع کیسی نظم ہے؟ وہ نظم جس میں 2 یا زیادہ اشعار میں قید کے ساتھ لکھے جائیں کہ سب کا مطلب آپس میں ایک دوسرے سے متعلق یا مسلسل ہو. اس کے پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں گے، جیسے کہ یہ اور یہ. تو یہ دونوں کیا ہیں؟ ہم قافیہ ہوں گے. جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے گی، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا ذکر کیا جائے گا اور اللہ کی نعمتوں کا بیان کیا جائے گا. یہ تو حمد ہے، سوری میں یہاں بات کرتی ہوں. البتہ سب اشعار کو دوسرے مصرے آپس میں ہم قافیہ ہوتے ہیں. پہلا والا جو ہے نا اس کا یہ قطع کی پہچان ہے. یہ دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں گے. اور اس کے بعد کیا ہوگی؟ اس کے بعد صرف دوسرا مصرع ہم قافیہ ہوگا، سیکنڈ والا مصرع ثانی. ٹھیک ہے. اب حمد. آپ جانتے ہوں گے جب میلاد وقرہ ہوتی ہے، میلاد النبی آتی ہے تو اس میں حمد پڑھی جاتی ہے. حمد کیا ہوتا ہے؟ جس میں اللہ کی تعریف بیان کی جائے. ایک وہ بھی ہے کہ کرتی ہوں جس کی حمد جو بڑا ہی رب کریم ہے. ٹھیک ہے، تو حمد میں ہمیشہ اللہ کی تعریف بیان کی جاتی ہے. اور جب بھی میلاد یا کچھ بھی چیز شروع کی جاتی ہے تو اس میں سب سے پہلے حمد پڑھی جاتی ہے. اللہ کی تعریفوں کو، اس کی قدرتوں کو، اس کی نعمتوں کو بیان کیا جاتا ہے. تو یہ ہوتی ہے حمد. اس کے بعد آتی ہے نعت. نعت کیا ہے؟ نعت وہ نظم جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو بیان کیا جائے. پھر مناجات وہ نظم جس میں اللہ کی سے کوئی دعا یا التجا کی جائے. آپ نے وہ بھی سنی ہوگی، کرم مانگتی ہوں، رحم مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں. تو یہ کیا ہے؟ یہ مناجات ہی. ٹھیک ہے. پھر منقبت یہ کیا ہے؟ وہ نظم جس میں صاحب رسول، اولیاء کرام اور بزرگان دین کی تعریف کو بیان کیا جاتا ہے. جتنے بھی ہمارے پیر، پیغمبر، اولیاء کرام رہے ہیں ان کی تعریف کو اس میں بیان کیا جاتا ہے. تو یہ کیا تھیں؟ یہ تھیں آپ کے شعر کے متعلق، یہ کیا تھیں؟ اصطلاحات نظم. تو امید ہے کہ یہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئی ہوں گی. ان کے اچھے سے نوٹس بنائیے گا کیونکہ یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے اور ہر امتحان میں ان سے سوال آتا ہی آتا ہے. ٹھیک ہے. اب نیکسٹ ہے ہمارا عبارات پر سوالات. کیا ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا ایک پیسج آپ کو دیا جاتا ہے، ہر ایک اقتباس دیا جاتا ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے یہ تو بہت آسان ہے اور اس میں بچے کئی بار غلطی کر دیتے ہیں. تو اس کے یہاں پر آپ کو کچھ اصول بتائے جا رہے ہیں. کیسے؟ پہلا اصول ہے تقریباً سوال کا جواب عبارت میں موجود ہوتا ہے. ہم جانتے ہیں عبارت کو 2 سے 3 بار پڑھنا ہے اور سوالات کا مفہوم اور منشا سمجھنے کی کوشش کرنا ہے کہ سوال کا کیا پوچھا جا رہا ہے. عبارت تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، سوال کو بھی آپ کو 2 سے 3 بار پڑھنا ہے. کئی بار ہمیں اندر سے کے معنی اس میں لکھے ہوتے ہیں اور وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا اور ہم غلط آنسر لکھ کے آ جاتے ہیں سامنے جواب ہونے کے باوجود بھی. اس کے بعد ہے
یہ معلوم کرنے کی کوشش کیجیے کہ متعلقہ سوال کا جواب عبارت میں کہاں کہاں اور کس کس جملے میں پایا جاتا ہے۔ وہیں پر آپ اگر آف لائن آپ کا ایگزام ہے تو انڈر لائن کر لیں، اور اگر آپ کے آن لائن ایگزام ہے، آپ کو رف پیپر ملتا ہے، تو آپ کوشچن نمبر فرسٹ، جیسے آپ کو سیکنڈ کا آنسر مل رہا ہے 4th لائن میں، تو آپ یوں ایسے کر کے لکھ لیں تاکہ یہ آپ کو پڑھتے وقت یاد رہے، ہے نا۔ پھر سوال میں جو کچھ پوچھا گیا ہو صرف وہی جواب لکھنا چاہیے، غیر متعلق نہیں لکھنا چاہیے۔ بعض سوالات کا تعلق طلبہ کی ذاتی سوجھ بوجھ، ذہانت اور عام لیاقت پر ہوتا ہے۔ یہ موسٹ امپورٹنٹ بات ہے، اس کو اچھے سے سمجھیے۔ کئی سوال ایسے پوچھے جاتے ہیں جس میں آپ کا میموری، جو آپ کا جو لیول ہے سوچنے سمجھنے کی، آپ کی جو طاقت اور قوت ہے، اس کو چیک کرنے کے لیے اس طریقے کا سوالات دیے جاتے ہیں، اور آج کل یہ اس طریقے کے سوالات بہت آ رہے ہیں۔ تو ان کا جواب خوب سوچ سمجھ کر اور عبارت کو غور سے پڑھ کر دینا چاہیے کہ اس کا مفہوم کیا ہے اور یہ کیا سوال پوچھ رہے ہیں اور ہم سے کیا جاننا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے، کسی عبارت کے لیے موضوع عنوان تجویز کرنے کے لیے کہا جائے۔ ہمیشہ یہ کوشچن بھی ہوتا ہے کہ اس کا عنوان کیا ہوگا، تو اس مقصد کے لیے عبارت کا مجموعی مضمون کو غور سے پڑھ کر دیکھنا چاہیے کہ اس کا مرکزی خیال کیا ہے، یعنی کہ کس خاص بات کی طرف انہوں نے زور دیا ہے۔ کسی ایک بات کی طرف، ہمیشہ کوئی بھی مضمون ہو اس میں ایک ٹاپک، ایک مضمون لے لیا جاتا ہے اور کسی خاص اسی پر بیان کیا جاتا ہے، تو وہ کیا ہے وہ دیکھنا ہے۔ اس مرکزی خیال یا نقطے کو عبارت کا عنوان بنا دیتے ہیں۔ تو یہ جب بھی آپ پیسج پڑھیں، اور ایک چیزوں کا آپ اور خیال رکھیں، آپ کیا کریں، کوشچنس جو ہیں ان کو آپ کو پہلے پڑھ لینا ہے، تو تھوڑا سا یہ رہتا ہے، پہلے آپ ایک بار نظر ثانی کر لیں کہ ہاں بھائی 5 یا 4 ہی کوشچن ہوتے ہیں کہ یہ کوشچن ہے، اب ہمیں ان کے یہ جواب دینا ہے، تو وہ ایزی رہتا ہے کہ ارے یہ کوشچن تو پڑھا تھا، اور اس طریقے سے آپ اپنے رف پیج میں اس کو نوٹ ڈاؤن کرتے جائیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہے آپ کا مکالمہ نویسی۔ اب بھائی یہ کیا ہوتا ہے؟ میں جو آپ سے بات کر رہی ہوں اسی کو ہم کہتے ہیں مکالمہ نویسی، یعنی کہ ہم کلام ہونا۔ اصطلاح میں 2 آدمیوں کو آپس میں بات کرنے کو ہی ہم کیا کہتے ہیں؟ مکالمہ نویسی کہتے ہیں۔ بعض اوقات مکالمے میں 2 سے زیادہ افراد بھی شریک ہوتے ہیں بالکل گروپ میں جب بات ہوتی ہے، اور ہر شخص اپنی باری پر دوسرے ساتھیوں کے ساتھ سوال جواب کرتا ہے۔ مکالمہ نویسی کے لیے مندرجہ ہدایت کو پیش کیا گیا ہے۔ مکالمہ چونکہ بولنے یا کلام کرنے کا نام ہے، اس لیے اسے تحریر میں لاتے وقت بول چال کا انداز اختیار کیا جاتا ہے اور اسی کتابی زبان میں نہ لکھا جائے۔ مکالمے کی زبان دلچسپ اور شگفتگی ہونی چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کوئی ڈریس لینے جا رہے ہیں یا کچھ جولری لینے جا رہے ہیں، تو جیسے ہی آپ انٹر ہوتے ہیں، ایک واچ مین ہوتا ہے، وہ آپ کا گیٹ کھولے گا اور ہلکا سا سر جھکائے گا، آپ سے نمستے یا گڈ مارننگ یا گڈ آفٹرنون جو بھی ہے وہ آپ کو وش کرے گا، آداب، تو آپ کا دل وہیں خوش ہو جاتا ہے۔ پھر آپ اندر انٹر ہوئے، پھر وہاں پر آپ سے وہاں بھی آئیے ایسے کر کے، آپ نے یہ عام چیزیں ہیں جو آپ نے دیکھی ہوں گی، تو یہی ہوتی ہے مکالمہ۔ اور وہیں اگر آپ جائیں، کوئی آپ کو دیکھ کے کھڑا نہ ہو، آپ سے کوئی رابطہ نہیں کرے، بس آپ جا رہے ہیں شاپ میں، 5 منٹ آپ کو ویٹ کرنا پڑ رہا ہے، پھر آپ بول رہے ہیں ارے ہمیں ان سے ملنا ہے یا ہمیں یہ سامان چاہیے، تو وہاں پر آپ کو کیا ہے، مزہ نہیں آتا، آپ کو خود سے ہی اچھا نہیں لگتا، آپ کو کوئی دلچسپی نہیں آتی ایسی جگہ پر۔ اسی لیے کہا ہے کہ مکالمے کی جو زبان ہے وہ دلچسپ ہونا چاہیے، جس میں شگفتگی ہو، لب و لہجہ قدرتی ہو، اور انداز گفتگو روزمرہ کی طرز پر بیان کے مطابق ہو، ٹھیک۔ سوال جواب میں مخاطب کے مرتبہ مقام کا پورا لحاظ رکھا جائے کہ ہم کس جگہ پر ہیں اور کس جگہ پر کن الفاظوں کا استعمال کیا جانا چاہیے۔ بچوں، یہ مکالمہ نویسی جو ہے یہ آپ کی زندگی کی بہت بڑی چیز ہے۔ اگر آپ طالب علم ہیں یا آپ اس چیز کو پڑھ رہے ہیں اردو ادب میں، بہت اچھی بات ہے کہ آپ کو مکالمہ نویسی پڑھنے کو مل رہی ہے، تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ بہت ضروری ہے، یہ آپ کی پوری پرسنالٹی کو، آپ کے پورے ڈیولپمنٹ کو، جتنا بھی آپ کی پرسنالٹی ہے نا، اس کے ڈیولپمنٹ میں اس میں مکالمہ نویسی کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ آپ کس مقام پر ہیں، آپ کہاں ہیں، اس کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ کسی ایک جگہ پر ہیں، مان لیجئے آج میں کسی ایک اسکول میں جاب کر رہی ہوں، کل کو وہاں سے میری جاب چھوٹ جاتی ہے، تو میری پرسنالٹی کو کون پیش کرتا ہے؟ یہ مکالمہ، یہ میری پرسنالٹی کو بتائے گا، یہ میری شخصیت کو بتائے گا کہ میرا بات کرنے کا طریقہ، میرا بات کرنے کا لہجہ کیسا تھا۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو یاد رکھیے اپنے گھر میں، آپ باہر ہیں، آپ دوستوں کے بیچ ہیں، آپ جہاں کام کر رہے ہیں وہاں،
آپ مقام کا خیال رکھیں اور پورا لحاظ رکھیں کہ آپ کس جگہ پر کیا بول رہے ہیں۔ اس کی عمر یا حیثیت کے مطابق گفتگو کی جائے۔ تہذیب و اخلاق کے معیار سے گر ہو کہ کوئی لفظ یا جملہ زبان پر نہ لایا جائے۔ ہم اپنے بڑوں سے بات کر رہے ہیں یا کوئی بڑا آئے تو اٹھ کے کھڑے ہو جانا ہے، اسے آداب کرنا ہے، یہی ہے مکالمہ نویسی۔ ہم دوستوں کے درمیان بات کرنے کا طریقہ الگ ہے۔ جو کچھ کہا جائے مختصر، واضح اور موضوع کے مطابق ہو۔ فالتو باتیں نہ کی جائے۔ جو آپ کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں ڈائریکٹلی اسی پر بات ہو۔ مکالمے کو کسی انجام تک پہنچانا لازمی ہے۔ تو یہ تھی مکالمہ نویسی۔ ہمارے آج کے جو ٹاپک تھے، تینوں ہی ٹاپک بڑے ہی خاص اور امپورٹنٹ ہیں، جو ہماری زندگی سے بھی متعلق ہیں اور ہمارے تمام امتحانات سے بھی متعلق ہیں۔ تو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی جو کلاس ہے وہ پسند آئی ہوگی اور یہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ شکریہ۔